علم و ہنر کا گہوارہ انوار کا ایک مینارہ ہے، امداد علوم ہے نام اس کا، شیطان کے لیے انگارہ ہے۔ مولانا عمر احمد نے بنیاد رکھی ہے اس کی یہاں، کی طرح ڈوب کر بھی تیرے دریا سے پیاسا نکلا۔ یہ تھے جناب قاری شکیل صاحب دامت ذلہ، جو کلام پڑھ رہے تھے، بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن دوستو وقت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ آئیے اب انتظار اور اشتیاق کے لمحات مکمل ہوئے چلے، اب ہم آخری خطیب کو آپ کے بیچ لانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے بتلا دوں کہ 11:15 بجے آپ کے محبوب ادارے کی جو مسجد ہے اس میں نماز ادا کی جائے گی، اس لیے میرے بھائیوں سب نماز پڑھ کر جائیں گے انشاءاللہ۔ جو حضرات نماز سے ابھی باقی رہیں گے مجھے چلتے ہیں، تو لیجئے پھر شعلہ نواوائز، دھماکہ خیز خطیب، کروڑوں کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے والا ادیب، ایوان باطل میں زلزلہ کرنے والا امیر، شہنشاہ فکر و تدبر، آبروئے سنیت، فلک خطابت کے نیر تاباں، جامع معقولات و منقولات جن سے میری مراد، حضرت اقدس حضرت مولانا منیر صاحب، استاد عربی ادب جامعہ تعلیم الاسلام پپلیڑا کے تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں، اور حضور والا پروگرام کی نشست اول کی اختتامی دعا بھی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس سلام کا جواب تو دینا چاہیے۔ سلام یہ ایسی سنت ہے جس کا کرنا تو سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، تو اس لیے اگر کوئی ہمیں کبھی سلام کرے تو اس کا جواب اتنی زور سے دینا چاہیے کہ کرنے والے کو اطمینان ہو جائے، ورنہ اس کے دل میں خدشات پیدا ہو جاتے ہیں، معلوم نہیں بھائی میرے سلام کا جواب نہیں دیا، شاید کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، یہ ناراض ہے مجھ سے، یہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ میں نے آپ کو بتایا، اب دیکھتے ہیں اس پر عمل ہوگا یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑودے کے لوگ سمجھدار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی سمجھ میں اور ترقی دے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر عمل کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو ختم فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من اکل طیبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة۔
रवाहु तिरमिज़ी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। काबिल इसके कि मैं बात शुरू करूं, एक दरख्वास्त आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। वो दरख्वास्त ये है कि हमारे बुज़ुर्गों का और दोस्तों का जो यहाँ मजमा बैठा हुआ है वो हल्का बेतरतीब नज़र आ रहा है। इधर की जो लाइन है ये तो इधर तक है, हालांकि बैठने वालों को सामने बैठना चाहिए। आपके सलीके से बैठने से अल्लाह ताला हमारे दिल में कुछ बात डालेगा, कुछ सही बात निकल जाएगी। तो इधर को यहाँ सामने ये बैठे हैं हमारे साकिब भाई, इनके सामने को आ जाएं माशा अल्लाह। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज़ तलबा और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, अभी आपने रफ़ीक़ मोहतरम जनाब मुफ्ती शुएब साहब ज़ीदा मजतूम का इंतहाई अहम और वलवला खेज़ बयान समाअत फरमाया। वाक़ई हज़रत वाला ने जिस मौजू को उठाया, जिस मौजू को आपके सामने रखा, वो मौजू ऐसा है जो हमारी इस कौम के अंदर जगह जगह बयान किया जाना चाहिए। मैं बारहा ये बात कहता हूँ, लोगों से मुलाकात होती है, मिलना होता है। मैं एक बात कहता हूँ कि आप लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए सियासत में दाखिल होकर कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि सियासत में तादाद दरकार होती है, वो आपके पास नहीं है। हमें सिस्टम में दाखिल होना पड़ेगा, हमें तालीमी सिलसिले को मजबूत करना पड़ेगा, हमें अपने नौजवानों और बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना पड़ेगा। जब ये तालीम के जेवर से आरास्ता हो जाएंगे तो हर जगह, हर मैदान में हमारे नौजवान और हमारे बच्चे नजर आएंगे, तो हमारा एक मकाम और मर्तबा बनेगा। वरना हाल वही है जो होता जा रहा है, वरना उससे भी ज्यादा बुरा होगा। आज हाल हमारा ये होता है कि हम रेलवे स्टेशन पर चले जाए, हम किसी हॉस्पिटल में चले जाए, हम किसी ऑफिस में चले जाए, हमें एक दरख्वास्त पुर करने के लिए भी दूसरों की भीख मांगनी पड़ती है, दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। बहरहाल मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक छोटी सी आयत और हजरत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पाक पढ़ी है, उसके ताल्लुक से चंद बातें अर्ज करके मुझे बात खत्म करनी है। एक सवाल पैदा होता है, हर आदमी सवाल करता है, मौलाना साहिब, इमाम साहिब, मुफ्ती साहब सबके पास जाकर के कि जी हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, बड़े परेशान हैं मौली साहब, कोई तावीज़ दे दो, कोई दम कर दो, कोई दुआ बता दो जिससे हमारे बच्चे हमारी बात मानने लगे। हर घर का ये अलमिया है। बूढ़ा हो वो आकर कहता है, जवान हो वो आकर के कहता है, छोटे छोटे बच्चों के अंदर नाफरमानी का मादा कूट कूट कर भरा हुआ है। बाप की बात मानने को तैयार नहीं, माँ की बात मानने को तैयार नहीं, बड़े भाई की बात मानने को तैयार नहीं। बड़ा अजीब अलमिया हम लोगों के अंदर हो गया है। शिकायतें करते फिरते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि ये बुराई आ क्यों रही है, ये मुसीबत आ कहां से रही है, इसकी बुनियादी वजह क्या है। हदीस पाक जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसमें यही बात बतलाई गई है।
اللہ رب العزت والجلال نے امت مسلمہ رسولوں کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ حدیث پاک میں حضرت نبی پاک علیہ السلام نے امت کو 3 چیزوں کی نصیحتیں فرمائی، ان 3 چیزوں پر عمل کر لو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ بس وہ 3 باتیں مجھے بتانی ہے اور بات ختم کرنی ہے۔ ہر آدمی کی یہ تمنا ہوتی ہے، ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر آدمی اس بات کا دل دادا ہوتا ہے، ہر آدمی اس بات کا دیوانہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اسے جنت میں داخلہ مل جائے، وہ جنت میں داخل ہو جائے، اسے کوئی ایسا وظیفہ پتہ لگ جائے، اسے کوئی ایسی دعا معلوم ہو جائے جس دعا کو پڑھ کر کے وہ جنت میں داخل ہو جائے اور دنیا میں جو پریشانیاں جھیلی ہیں ان سے کسی طرح کا مداوع اور علاج ہو جائے۔ 3 باتیں حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی۔ پہلی بات، وہ تینوں باتیں ہم عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ العزیز جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز ہمیں نہیں روکے گی۔ پہلی چیز فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، من اکل طیبا، جس نے حلال کھایا۔ حلال آدمی کب کھائے گا؟ جب حلال کمائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے سماج میں پیسہ اکٹھا کرنے کی بیماری لگ گئی ہے۔ عمدہ قسم کے مکان ہمارے بن جائے، اعلیٰ قسم کی گاڑی ہمارے پاس آ جائے، پیسوں کا ذخیرہ ہمارے پاس ہو جائے، بینک بیلنس ہمارا فل ہو جائے، ہم اونچے لیول کے اور ہائی کوالٹی کے آدمی بن جائے، پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے ہمیں جو بھی طریقہ اپنانا پڑے، ہمیں بھائی کی گردن کاٹنی پڑے، ہمیں پڑوسی کی زمین دبانی پڑے، ہمیں حرام کام کرنا پڑے، ہمیں سود لینا پڑے، ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، ہر کام کرنے کو تیار ہے، لیکن ہمیں پیسہ مل جائے ہم اس کے فراق میں رہتے ہیں۔ دودھ بیچنے والا دودھ بیچتا ہے، اسے اس کی پرواہ نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ افسوس ہوتا ہے جب سننے میں آتا ہے چلیے آپ بھینس کا دودھ ہی دے دیں، کوئی بات نہیں، اس میں پانی ملا دیں، یہاں تک بھی چل سکتا ہے۔ سننے میں آتا ہے کہ نہ جانے کیسے کیسے پاؤڈر ڈالے جا رہے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے کیمیکل ملا کر کے فرضی دودھ بنا کر کے وہ بیچے جا رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ کس اولاد کے لیے؟ وہ اولاد جو آپ کے مرنے کے بعد 10 روپے آپ کے نام پہ نکالنے کو تیار نہیں ہو سکتی۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جا کر کے دیکھ لے، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کر وہ جاتا ہے، اس کے نام پر 10 روپے نکالنے کو بیٹا تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس اولاد کے لیے ہم حرام کر رہے ہیں، اس اولاد کے لیے ہم اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے دوستو، ہمیں عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ آپ وقت کے بادشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، رات میں گردش کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ ایک گھر کے سامنے سے گزرے تو 2 عورتوں کے بات کرنے کی آواز آئی۔ ایک بیٹی ہے اور ایک ماں ہے، دونوں آپس میں باتیں کر رہی ہیں۔ کوئی ان کے اوپر نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، ایک اونٹنی ہے، اس کا دودھ نکالتی ہے، بیچتی ہے، گھر کا گزارا کرتی ہے۔ اماں کہہ رہی ہے بیٹی سے، بیٹی دودھ میں پانی ڈال دو، تھوڑا دودھ بڑھ جائے گا، پیسے کچھ زیادہ مل جائیں گے، گھر کا گزر صحیح سے ہو جائے گا۔ بیٹی نے کہا اماں جان آپ کو معلوم نہیں ہے، امیر المؤمنین نے اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچے، ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ماں نے کہا بیٹا رات کا اندھیرا ہے، امیر المؤمنین تو اپنے محل میں اپنے گھر میں آرام سے سو رہے ہوں گے، انہیں کیا پتا وہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ لڑکی نے جواب میں کہا اماں امیر المؤمنین اگر نہیں دیکھ رہے ہیں تو رب امیر المؤمنین تو دیکھ رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے، جب اسے یہ پتہ لگ جاتا ہے، دل میں یہ بات جم جاتی ہے، میں کہیں ہوں، میں کمرے میں اندر کنڈی لگا کر بیٹھا ہوا ہوں، یا میں بیت الخلا میں ہوں، یا میں جنگل میں ہوں، یا میں کسی ہوٹل میں ہوں، میرا رب، میرا خالق، میرا مالک مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو گناہ کرتے ہوئے 100 بار سوچتا ہے. میرے نوجوانوں، ذرا عقل کے ناخن لو. جب ہم موبائل کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور کنڈی بند کر لیتے ہیں اور ہم اس میں غلط اور ناجائز چیزیں دیکھتے ہیں، آپ کا باپ نہیں دیکھ رہا، آپ کا بھائی نہیں دیکھ رہا، آپ کی بہن نہیں دیکھ رہی، آپ کا پڑوسی نہیں دیکھ رہا، سب آپ کو پارسا مانتے ہیں، سب آپ کو فرشتہ مانتے ہیں، یقیناً کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ رب ضرور دیکھ رہا ہے جس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے. کہاں بچ کر کے جاؤ گے اس سے؟ دودھ میں پانی ملانے والوں، مسالے میں الٹی سیدھی چیزیں مکس کرنے والوں، آٹے میں، گیہوں کے آٹے میں چاول کا آٹا ملانے والوں، اور اسی طرح کی دھوکہ دڑی کرنے والوں، جب آپ یہ کام کر رہے ہو کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن یاد رکھنا رب ذوالجلال آپ کو اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا جا رہا ہے. اس دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب رجسٹر کھل کر ہمارے سامنے آئے گا، لکھا ہوا ہوگا فلاں تاریخ میں، فلاں وقت میں، اتنے بج کر، اتنی منٹ اور اتنے سیکنڈ پر تو نے یہ دھوکہ کیا تھا، تو نے یہ غداری کی تھی، تو نے یہ ملاوٹ کی تھی. اس وقت ہم کیا کہیں گے اور کیا جواب دیں گے؟ ذرا مجھے بتائیے. یہ معمولی سی زندگی ہے. اس معمولی سی زندگی میں مزے لینے کے لیے ہم آخرت کو تباہ و برباد کریں، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ اعلیٰ قسم کی بے وقوفی ہے دوستوں. تو اس عورت نے کہا، اماں جان، امیر المؤمنین اگر نہیں دیکھ رہے ہیں، رب امیر المؤمنین تو دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مکان پر نشان لگا دیا، گھر چلے گئے. دن نکلا، اپنے کارندے کو بھیجا اور کہا کہ دونوں کو بلا کر کے لاؤ. میں نے بتایا آپ کو کہ گھر میں 2 عورتیں تھیں، ایک بوڑھی اماں، ایک اس کی جوان بیٹی. باپ نہیں، بھائی نہیں، جائیداد نہیں، پراپرٹی نہیں، بینک بیلنس نہیں، فیکٹری نہیں، کچھ بھی نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو بلایا اور بلا کر کے پہلے تو یہ بات پوچھی. اس کے بعد حضرت امیر المؤمنین، وقت کے بادشاہ، جن کے بارے میں دشمنوں نے بھی یہ اعتراف کیا کہ عمر ایک تھا، آدھی دنیا میں اسلام پھیل گیا، اگر عمر ایک اور ہوتا پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بج جاتا. آپ نے کہا، بوڑھی اماں جان، میں آپ سے ایک درخواست کرنی چاہتا ہوں. بادشاہ وقت ہے، پوری سلطنت آپ کے تابع ہے، بڑی سے بڑے مالدار کی بیٹی کو آپ چاہتے تو اپنے نکاح میں، اپنے بیٹوں کی نکاح میں لا سکتے تھے. گورنر کی بیٹی کو بھی آپ نکاح کا پیغام دے سکتے تھے. وقت کے بادشاہ کے اور دوسرے بڑے بڑے لوگوں کی بیٹی کو، بڑے تاجر کو، بڑے بزنس مین کو آپ چاہتے تو نکاح کا پیغام دیتے، وہ سعادت سمجھتے. لیکن آپ نے اس بوڑھی عورت سے کہا، اماں جان، ایک درخواست میری آپ سے ہے. بولی، بتاؤ کیا درخواست ہے؟ درخواست یہ ہے کہ آپ اپنی اس بچی کی جو دیندار ہے، جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتی ہے، آپ میرے بیٹے عاصم سے اس کا نکاح قبول کر لیجیے. دوستو، آج ہم اپنے بچوں کا جب نکاح کرتے ہیں، جب لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں تو دینداری مقصود نہیں ہوتی ہے. یہ دیکھتے ہیں ہم کہ باپ کیا کماتا ہے، باپ کی کیسی نوکری ہے، زمین کتنی ہے. بلکہ جو بچولیے ہوتے ہیں باقاعدہ ڈیل کی جاتی ہے. آج رشتے نہیں ہوتے، آج تو بیٹے کو بیچا جاتا ہے. کون سی گاڑی ملے گی، تھالی میں کتنا ملے گا، رکائی سگائی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کتنا ملے گا، کون سا فریج ہوگا، کون سی کمپنی کی واشنگ مشین ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، 70 بہت سارا جہیز کا خوب سارا کئی گاڑیاں بھر کے گھر میں لاتے ہیں اور لا کر کے رکھ لیتے ہیں. اب بیوی صاحبہ آ گئی، بیٹا ماشاءاللہ گھر میں آ گیا اور بیٹا اپنا کام کرنے لگا. کچھ دنوں کے بعد اب باپ صاحب جو بڑے خوش ہیں کہ واہ کیا تھالی ملی ہے، کیا گاڑی ملی ہے، کیا جہیز ملا ہے،
مزہ آ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اب کہتے ہیں آ کر کے امام صاحب سے اور مولوی صاحب سے کہ بھائی امام صاحب جب سے شادی ہوئی ہے بیٹا تو میری بات ہی نہیں مانتا۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں، بیٹا آپ کی بات کیسے مانے گا؟ تھوڑا سا ایک مثال کے طور پر آپ لیجئے، حالانکہ مضمون تھوڑا ہٹ رہا ہے لیکن چلو ایک بات میں پوچھتا ہوں آپ سے۔ جب بیٹے کو ہر چیز جہیز میں مل گئی، اب بیٹا سو کے اٹھا، سو کے جب بیٹا اٹھتا ہے تو اٹھتے ہی اسے ٹائم دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جواب دینا مجھے دوستو، اٹھتے ہی ٹائم دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ ٹائم دیکھنے کے لیے ہاتھ میں گھڑی دیکھتا ہے۔ گھڑی کہاں سے آئی؟ ارے بتاؤ بھائی، گھڑی کہاں سے آئی؟ سسرال سے آئی ہے نا؟ جہیز میں گھڑی آئی ہے تو ٹائم دیکھا، گھڑی کہاں سے آئی؟ سسرال سے آئی۔ بیڈ سے نیچے اترا، نیچے اتر کر کے چپل پہننے ہیں، جوتے پہننے ہیں، جوتے کہاں سے آئے؟ سسرال میں سے۔ ارے بھائی بولنے ایسا نہیں ہوتا کیا؟ ہر چیز تو سسرال سے آئی ہے۔ سسرال سے جوتے آئے، باہر نکلا، غسل خانے میں پہنچا۔ غسل خانے میں جو ہوتا ہے نا وہ کیا بولتے ہیں اسے، ٹب وغیرہ، بالٹی ہوا۔ اب وہ جب وہ دیکھی، لوٹا دیکھا، بالٹی دیکھی، وہ کہاں سے آئی؟ سسرال میں سے۔ نہا کے باہر نکلا، بدن صاف کرنا ہے، ٹاول چاہیے، وہ کہاں سے آیا؟ سسرال سے آیا۔ ناشتہ کرنے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا، ڈائننگ ٹیبل کہاں سے آئی؟ سسرال سے آئی۔ اس کے بعد کپڑے پہننا ہے، کپڑے پہنے، کپڑے کہاں سے آئے؟ وہ بھی سسرال سے آئے۔ اس سے آگے چلا، گاڑی نکالنی ہے، چابی لی، گاڑی میں بیٹھا، بائک ہے، کار ہے، جو بھی ہے، کہاں سے آئی؟ وہ بھی سسرال سے۔ آفس گیا، آفس سے واپس آیا، واپس آ کر کے اب وہ اسے ٹھنڈا پانی پینا ہے، ٹھنڈا پانی پینے کے لیے فریج کھولا، فریج کہاں سے آیا؟ ابھی سسرال سے آیا۔ ارے اللہ کے بندے ذرا باپ تو یہ تو بتا، سب کچھ تو سسرال سے آیا ہوا ہے، ہر چیز تو اس کے سامنے سسرال کی ہے، آنکھیں وہ کھولتا ہے، آنکھیں وہ بند کرتا ہے، آنکھوں کے سامنے ہر چیز تو سسرال کی آئی ہوئی ہے۔ اب وہ بیوی کی بات نہیں مانے گا تو تیری کیا خاک بات مانے گا؟ تیری بات کیسے مانے گا بھائی؟ وہ کیوں تو نے ایسا نہیں کیا کہ اس کے کمرے میں بیڈ کا انتظام اپنے پیسوں سے کرتا، اس کے ہاتھ میں گھڑی اپنے پاس سے لے کر کے دیتا، اسے گاڑی اپنے پاس سے لے کر کے دیتا، صرف نیک بیوی لا کر کے دیتا، تو وہ تیری بات بھی مانتا، تیری بیوی کی بات بھی مانتا، تیری عزت بھی کرتا اور تیرے نام کو دنیا میں روشن بھی کرتا۔ بنانا چاہیے مقصد کہ ہماری بچی، ہمارے گھر میں جو لڑکی آئے وہ دیندار ہو۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس نے کسی عورت سے نکاح کیا اور نکاح کیا اس کے خاندان کی وجہ سے کہ بڑے خاندان سے بلونگ کرتی ہے، یا عورت کی مالداری کی وجہ سے، یا عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے، تو اس نکاح میں کوئی خیر اور کوئی برکت نہیں ہوتی ہے۔ اور جس نے کسی عورت سے نکاح کیا اس کی دینداری کی وجہ سے کہ عورت دیندار ہے، چاہے رنگ اس کا بہت اچھا نہیں، قد اس کا بہت زیادہ نکلتا ہوا نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن وہ روز نماز کی پابند ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، یقین جانیے میرے بھائی اور نوجوانوں، ایسی عورت اگر آپ کے گھر میں آئے گی تو آپ کو ذہنی بھی سکون ملے گا، آپ کو قلبی بھی سکون ملے گا، اور اس کی گود میں پرورش پانے والے بچے وہ اتنے قابل اور نیک بنیں گے کہ دنیا میں بھی آپ کا نام روشن کریں گے اور آخرت بھی آپ کی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں نے پڑھی تھی، اس کا مختصر مفہوم بتا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو اگر تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو 3 باتوں کو اپنا لو، جنت کا داخلہ مل جائے گا، جنت کا ٹکٹ تمہیں مل جائے گا، جنت کا سرٹیفکیٹ تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ پہلا عمل جو تمہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں اپنی کمائی کو حلال رکھنا ہے، تھوڑا کھاؤ، حلال کھاؤ۔ یاد رکھو اگر آپ اپنی اولاد کو حلال کھلاؤ گے، آپ اپنی اولاد کو جائز کھلاؤ گے، آپ اپنی اولاد کو حرام کھانے سے بچاؤ گے تو آپ کی وہ اولاد دیندار بنے گی، آپ کی وہ اولاد نیک بنے گی، آپ کی وہ اولاد آپ کی عزت کرنے والی بنے گی، آپ کی وہ اولاد آپ کو اپنے سروں پر اور اپنے آنکھوں پر بٹھانے والی بنے گی۔
اور اگر آپ نے اپنے اولاد کو حرام کھلایا، آپ نے اسے سود کا پیسہ کھلایا، بیاج کا پیسہ کھلایا، دھوکے کا پیسہ کھلایا، ملاوٹ کا پیسہ کھلایا، بھائیوں کے حقوق دبا کر کے کھلایا، بہنوں کے حقوق کو مار کر کے کھلایا، تو جب اس کے پیٹ میں حرام لقمہ جائے گا تو پھر وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ نیک نہیں بنے گا۔ حدیث پاک میں حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من اکل لقمۃ من حرام لم يقبل اللہ صلاۃ 40 لیلہ، او کما قال علیہ السلام، جو آدمی اپنی اولاد کو یا خود حرام کا ایک بھی لقمہ کھائے گا اس کی 40 رات کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ صرف ایک لقمے کا یہ اثر ہوگا۔ اگر ہم نے خود یا اپنی اولاد کو ایک بھی حرام کا لقمہ کھلا دیا، ایک بھی ناجائز کمائی کا لقمہ لا کر کے کھلا دیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم یا ہماری اولاد 40 دن تک برابر جو نمازیں پڑھیں گی وہ قبول نہیں ہوگی۔ اب ہمارا تو معاملہ ہی یہ ہے، ہماری تو کمائی کی بنیاد ہی حرام پر ہوتی ہے۔ تو آج سے پہلا سبق تو یہاں سے یہ لے کر اٹھے کہ انشاءاللہ اپنی کمائی کو حلال کریں گے انشاءاللہ حلال کریں گے، اور اگر کسی کا دھوکے سے لے لیا ہے تو اسے لوٹانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھنا حلال میں برکت ہوتی ہے، حرام میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ حرام آپ کے اصل مال کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ سامنے آیا، ایک آدمی تھا نماز کا پابند، روزے کا پابند، اس نے مٹیریل کی دکان کھولی اور اس نے حرام شروع کر دیا۔ یعنی لوگ اس کے پاس جاتے، دیندار ہے، تسبیح لمبی ماشاءاللہ، داڑھی لمبی، لمبا کرتا، اونچا پائجامہ، صحیح کام کرے گا، لیکن وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر کے غلط پیسوں سے، غلط طریقے سے نفع کماتا تھا، زیادہ نفع لیا کرتا تھا۔ بہت زیادہ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دیتے دیتے جب رسی کھینچتے ہیں تب کوئی راستہ نہیں بچتا۔ ان بطش ربک لشدید، یاد رکھنا تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب کسی پر آتی ہے نہ فرعون بچتا ہے، نہ نمرود بچتا ہے، نہ حامان بچتا ہے، کوئی نہیں بچتا پکڑ سے۔ بڑے بڑے گھمنڈی آدمی، بڑے بڑے پاورفل آدمی، بڑی طاقت والے آدمی سب ختم ہو گئے، کسی کا نام نہیں۔ نام اگر باقی ہے تو اللہ کا اور اللہ کے نام لینے والوں۔ بہرحال اس نے ایسا ہی کیا۔ جب زیادہ ظلم وہ کرنے لگا تو اللہ کی گرفت آئی۔ 40 سال کی عمر تھی، اچانک اس کے دماغ میں درد ہونا شروع ہوا، سر میں درد ہوا، ڈاکٹروں کو دکھایا، پہلے گاؤں محلے کے ڈاکٹروں کو دکھایا، پھر پڑوس کے قصبے میں دکھایا، پھر بڑے شہر میں گئے، جا کر کے دکھایا، آخر کینسر تجویز ہو گیا۔ 40 سال عمر تھی، اس 40 سال کی عمر میں دکان بند ہو گئی، کاروبار بند ہو گیا، پیسے لگنے شروع ہو گئے، پہلے دکان بھی کی، پھر گھر بکا، پھر کرایہ، پھر قرض پر لے کر کے 40 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا، اور حرام سے جو کمایا تھا، حلال کا گھر، حلال کی دکان، وہ بھی چلی گئی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے دوستو کہ اپنی کمائی کو حلال کریں گے۔ دوسری بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، اور سنت پر عمل کریں۔ سنت کو ہمیں اپنانا ہوگا، ہمیں اپنی شادی میں، اپنے بیاہ میں، اپنے دکان میں، اپنے مکان میں، اپنے کھیت میں، اپنے کاروبار میں، حتیٰ کہ بیوی سے ملاقات کرنے تک میں سنت کو اپنانا ہوگا۔ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی میدان ایسا چھوڑ کر نہیں گئے جہاں ہماری رہنمائی نہیں فرمائی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں گئے، وہاں یہودیوں نے آپ سے پوچھا کہ تمہارے نبی نے تمہیں سب کچھ بتایا ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے کیا سمجھتے ہو، ہمارے نبی نے تو ہمیں یہاں تک بتایا ہے کہ بیت الخلاء میں کس طرح بیٹھنا چاہیے اور کس طرح بیت الخلاء میں جانا چاہیے اور بیت الخلاء سے نکلنا چاہیے۔ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بیت جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَ، لوگ اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ رہیں، نہ وہ پڑوسی کو تکلیف دے، نہ وہ باپ کو تکلیف دے، نہ وہ ماں کو تکلیف دے، نہ بہن کو تکلیف دے۔ مضمون بہت لمبا ہے،
وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے، اور آپ کا مائک اور لائٹ کا سسٹم یہ بھی اجازت نہیں دے رہا ہے جو کچھ زیادہ بات اس سلسلے میں بتائی جائے۔ بس یہ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور درخواست بھی سب سے یہی کی جاتی ہے کہ ان تینوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں۔ غور سے اگر ہم ان کو دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ بنیاد انہی کے اوپر ہے۔ ہم نے حلال کمائی شروع کی تو اعمال صالحہ کی توفیق خود بخود ملنی شروع ہو جائے گی۔ ہم نے سنتوں کو اپنایا تو زندگی ہماری روشن ہو جائے گی۔ ہم نے لوگوں کو تکلیف دینا بند کر دیا تو لوگ ہمیں تکلیف دینی بند کر دیں گے، ہماری زندگی بھی سکون میں آ جائے گی۔ بس یہ 3 باتیں انتہائی اہم باتیں ہیں، ان پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ العزیز دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا کریم ہم گناہگار ہیں، رب ذوالجلال ہم گناہگار ہیں، یا اللہ ہم خطا کار ہیں، یا اللہ ہم سیاہ کار ہیں، یا اللہ ہم دن رات گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ مولا ہم آنکھوں سے بھی گناہ کرتے ہیں، زبان سے بھی گناہ کرتے ہیں، کانوں سے بھی گناہ کرتے ہیں، ہاتھوں سے بھی گناہ کرتے ہیں۔ یا اللہ نہ جانے کیسے کیسے گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ مولا کریم آپ سب کو جانتے ہیں، تمام گناہوں سے واقف ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل سے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ بلا استحقاق کے معاف فرما۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ استحقاق تو نہیں ہے، یا اللہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں جسے ہم ذریعہ بنا سکے، جسے ہم وسیلہ بنا سکے، محض آپ کی رحمت ہے، آپ کی ذات ہے، آپ پر یقین اور بھروسہ ہے۔ مولا اے میرے اللہ آپ ہماری باتوں کو رد نہیں فرمائیں گے، آپ ہماری دعاؤں کو رد نہیں فرمائیں گے، آپ ضرور قبول فرمائیں گے۔ مولا ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ تمام ضروریات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ اتنے سارے لوگ جو یہاں جمع ہیں، یا اللہ تیرے دین کی نسبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے نام کی نسبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے رسول سے محبت رکھنے کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے دین کے قلعے سے محبت رکھنے کی بنا پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا اللہ علماء کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہر عمل نیک ہے، ہر کام خیر کا ہے۔ یا اللہ ان کے یہاں آنے کو قبول فرما، ان کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما، یا اللہ ان کے سننے کو قبول فرما، ہمارے سنانے کو قبول فرما۔ یا اللہ دونوں کے اندر اخلاص پیدا فرما، یا اللہ دونوں کے اندر اخلاص پیدا فرما۔ مولا کریم اخلاص پیدا فرما۔ یا اللہ آج اخلاص نکلتا جا رہا ہے، یا اللہ ہمارے ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے بڑوں کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما، بچیوں کی حفاظت فرما، ہماری عورتوں کی حفاظت فرما، عزت کی، آبرو کی، عفت کی، عصمت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری عورتوں کو دینداری عطا فرما، یا اللہ سمجھداری عطا فرما، گھروں کے اندر دینی ماحول عطا فرما۔ یا
یا اللہ آپس کے اختلاف کو، انتشار کو، فتنے کو یا اللہ سب کو دور فرما یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری تمام ضروریات کو پورا فرما یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ دشمنوں کے حملے سے حفاظت فرما، غیروں کے نرغے سے حفاظت فرما یا اللہ ناجائز حکومتوں سے حفاظت فرما، ناجائز لوگوں سے حفاظت فرما یا اللہ غلط نگاہ رکھنے والوں سے حفاظت فرما یا اللہ بری تدبیریں کرنے والوں سے حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی اور تمام دینی شعائر کی حفاظت فرما، سفر میں، حضر میں، گھر باہر سب جگہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے کاروبار کی، دکان کی، مکان کی، کھیت کی، ہر چیز کی حفاظت فرما یا اللہ ہماری جو ضروریات ہیں دنیاوی ہو، اخروی ہو یا اللہ آپ سب سے بخوبی واقف ہے، سب کو عطا فرما یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما یا اللہ ہم سب کے سامنے بہت سارے مسائل درپیش ہیں یا اللہ ان کے حل کے اسباب پیدا فرما یا اللہ یہ ادارہ، یہ مدرسہ چل رہا ہے، اس کا یہ جلسہ ہے یا اللہ اس جلسے کو قبول فرما یا اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، یہاں کی انتظامیہ کو قبول فرما، یہاں کے ذمہ داروں کو قبول فرما، یہاں کے اساتذہ اور طلبہ کو قبول فرما یا اللہ اس مدرسے کے تعاون کرنے والوں کے تعاون کو بے حد قبول فرما یا اللہ ان کی ہر طرح کی جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرما یا اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے اس مدرسے کے طلبہ و اساتذہ اور انتظامیہ و کمیٹی کی حفاظت فرما یا اللہ ہماری جو ضروریات ہیں ان سب کو یا اللہ بن مانگے عطا فرما یا اللہ بن مانگے عطا فرما، مولا کریم ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے وہ سب عطا فرما یا اللہ ہمارے بچے بچیاں جو شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، مناسب رشتے نہیں مل رہے ہیں یا رشتے تو مل گئے لیکن انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، غیب سے انتظام فرما، غیب سے اسباب مہیا فرما یا اللہ ہماری تمام ضروریات کو پورا فرما۔ نبی پاک علیہ السلام نے خیر کی لائن سے جتنی بھی دعائیں مانگی ہے سب میں ہمارا حصہ مقدر فرما، جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے ہم سب کی حفاظت فرما، جنت کا دخول اولین عطا فرما، ہمارے والدین، اساتذہ، بڑے سب کی مغفرت فرما، جو حیات ہے ان کا سایہ عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله۔